औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे सुनने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, हस्ब वादा जिस मौजू के हवाले से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, वो मौजू इस वक्त अगरचे वो मिसिंग पर्सन के साथ जो है वो रेलेवेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी और उससे भी एक ख़तरनाक जो साजिश है मकतब अहले बैत के ख़िलाफ़, जो कि इस वक्त तशय्युअ के अंदर ही एक ऐसा जलील गिरोह जो परवान चढ़ा, और आज उसकी हवाले से हमने वीडियो आपके सामने पोस्ट भी की थी। बहुत सारे लोगों ने उनको देखा भी, उस वीडियो को देखा भी होगा, और उसमें होने वाली गुफ्तगू भी आपकी नज़रों से गुजरी होगी। मज़ीद जिन्होंने नहीं देखा, वो मेरी वॉल पे वो वीडियो मौजूद है और आप उसको देख सकते हैं। हम उस पर थोड़ा तफसीली आज गुफ्तगू करेंगे। हो सकता है थोड़ा वक्त आपका ज़्यादा लगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं टू द पॉइंट बातें करूं, और वो बातें करूं जो इसके पस मंज़र से रिलेटेड हूं, और फिर इसका सद्देबाब क्या हो सकता है उसके हवाले से हम आज जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो हमें थोड़ा माजी में जाना होगा और ये देखना होगा कि क्या ये लाहौर के अंदर एक छोटा सा गिरोह और एक मशकूकुल नस्ब शख्स जो है वो उठकर जिस किस्म की वीडियो में वो गुफ्तगू कर रहा है एक इज्तिमा के अंदर, तो क्या ये अचानक हो गया या इसका पूरा एक पस मंज़र है? तो मेरे दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तवील अरसे से एक साजिश है, जो कि मकतब अहले बैत के ख़िलाफ़ अरसा दराज से उन इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों और बिलखुसूस इंसानियत दुश्मन क़ुव्वतों ने शुरू की हुई थी। क्योंकि हकीकत में अक्सर कहा जाता है कि करबला से पहले शायद मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ मज़ाहिब हों, लेकिन करबला के बाद दुनिया में सिर्फ दो ही मज़हब पाए जाते हैं। एक मज़हब का नाम है हुसैनियत और एक मज़हब का नाम है यजीदियत। और वो यजीदी लश्कर हुसैन का नाम लेने वालों में भी शामिल हो सकता है, कूफे वालों की शक्ल में, और वो हुसैनी आपको देखने में तो वो ज़ाहिरी तौर पर शायद वो अहले तशीम से नज़र ना आए, लेकिन वो होगा हुसैनी। तो करबला के बाद दुनिया दो गिरोहों में तकसीम है, एक है हुसैनी फ़िक्र के मालिक और एक है यजीदी फ़िक्र के मालिक। यजीदी फ़िक्र दुनिया में जहाँ कहीं पाई जाती है, और वो फ़िक्र चाहे अमेरिका की साजिशों की शक्ल में हो, चाहे वो इसराइल की बर्बरियत की शक्ल में हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया के जुल्म बर्बरियत की शक्ल में हो, वो हर जगह पर आपको यजीदियत एक पेज पर नज़र आएगी, और उनके अंदाज़ो अतवार भी एक ही जैसे नज़र आएंगे। और उनको पता है यजीदियत को वाक़े करबला के बाद कि हमारे लिए हमेशा से ख़तरा हुसैनियत रही है और हुसैनी पैरोकार रहे हैं, जो कि हकीकी तौर पर करबला के पैरोकार हैं। तो इस हवाले से 1988 से अमेरिका में न्यू वर्ल्ड आर्डर, जो बेसिकली यजीदियत को पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का एक ख्वाब था जिसको परवान चढ़ाने की कोशिश की गई, उसके लिए एक थिंक टैंक बनाया गया अमेरिका में, और उस पर बैठकर उनके माहिरीन ने मुख्तलिफ मकाले वहाँ पर जो है वो जमा करवाए और उस पर तहकीकात हुई। अमेरिका के उस वक्त CIA के सरबराह माइकल ब्राइट ने जब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, तो उसने कुछ इंकशाफात किए थे जो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात की शक्ल में दुनिया के सामने आए, और उसने उस माइकल ब्राइट पर करोड़ों डॉलर की गबन का जो था वो इल्ज़ाम आयद किया गया था। खैर, हम ज़्यादा इस मौजू को इस उन्वान से वसी नहीं करते, हम टू द पॉइंट उधर आते हैं कि ये साजिश की इब्तदा क्या हुई। अमेरिका के न्यू वर्ल्ड आर्डर के लिए जब उन्होंने उसके नफाज के लिए अमली इक़दामात के लिए एक थिंक टैंक बनाया, और उसमें बैठ कर उन्होंने जब मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ दुनिया में ऐसी थ्योरीज़ के ऊपर तहकीकात की कि जो उनके मुकाबले पर आ सकती हैं, तो उन थ्योरीज़ के अंदर बहुत सारी थ्योरी थी। एक जो सबसे बड़ी उन्होंने अपने लिए ख़तरा महसूस किया अपनी यजीदी यानी न्यू वर्ल्ड आर्डर को दुनिया पर नफाज करने के लिए, तो वो उन्होंने देखा कि हमारे मुकाबले पर तमाम मज़ाहिब के अंदर एक ऐसे निजात दहिंदा का तसव्वुर मौजूद है कि जो आएगा और दुनिया से जुल्म जबर का ख़ात्मा कर देगा, और दुनिया के अंदर एक ऐसी अदल व इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम कर देगा कि जिसमें अमीर व गरीब का तसव्वुर ख़त्म होगा, और वो सब के लिए बराबर की सतह पर एक जो है वो निज़ाम लेकर आएगा, जो असल में हुसैनी निज़ाम है और जो असल में हुसैनियत का वारिस निज़ाम होगा। अच्छा, इस हवाले से उन्होंने जब तहकीकात करना शुरू की कि हर मज़हब के अंदर किसी न किसी निजात दहिंदा का तसव्वुर मौजूद था, हिंदू मत के अंदर भी मौजूद था, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मौजूद था, और इस्लाम के अंदर भी मौजूद था।
اب انہوں نے اسلام کے اندر جب تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ اسلام کے اندر ایک جو نجات دہندہ کا تصور ہے وہ عقیدہ مہدویت کی شکل میں ہے، کہ تمام مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ان کا ایک نجات دہندہ امام مہدی کی شکل میں وہ آئے گا، چاہے اہل سنت کے ہاں وہ اس نے پیدا ہونا ہے یا اہل تشیع کے ہاں وہ پیدا ہو چکے ہیں، یہ ایک تصور الگ الگ ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر کنسنسس تھا کہ امام مہدی کی شکل میں ایک شخصیت آئے گی جو دنیا کو ظلم و جبر سے نجات دلوائے گی اور دنیا کے اندر الہی نظام یعنی بیسیکلی عدل و انصاف کا نظام، بیسیکلی حسینی نظام، اس کا نفاذ کرے گی۔ جب مزید اس کے اوپر تحقیقات کی گئیں تو انہیں پتہ چلا کہ عقیدہ مہدویت کا جو تصور ہے، جس کو نیو ورلڈ آرڈر اپنے مقابلے پر سب سے جو ہے وہ طاقتور نظام کو سمجھتا ہے کہ جو ان کے نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے پر جو ہے وہ رکاوٹ بن سکتا ہے عقیدہ مہدویت، تو اس پر جب انہوں نے اسلام کے ذیلی سیکٹس کے اوپر تحقیقات کی کہ کس کے اندر عقیدہ مہدویت جو ہے وہ زیادہ پروان چڑھتا ہے، تو پتہ چلا کہ فقہ جعفریہ کے اندر عقیدہ مہدویت زیادہ مضبوط ہے۔ شیعوں کے بچوں کو امام مہدی کا تصور اس طرح سے ازبر کروایا گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کی، وہ کوئی گھر میں اجتماع کرتے ہیں تو امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے باقی 11 اماموں کا نام آتا ہے تو اس طرح سے احترام نہیں کرتے، بلکہ جب امام مہدی کا نام آتا ہے تو احترام کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو زیارت پڑھ ہوتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرج وسلم، ہر وقت ان کو ربط دلوایا گیا ہے ایک ظہور کا اور ایک تصور کا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تصور ہے یہ تصور اہل تشیع کے اندر اس نجات دہندہ کا زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا اس تھنک ٹینک نے زیادہ فوکس بھی انہی کو کیا۔ یہ میں باتیں فرضی نہیں کر رہا، یہ مائیکل برائڈ نے جب انکشافات کیے تھے یہ دستاویزات کی شکل میں یہ چیزیں موجود ہیں، انہوں نے پھر شیعت کو فوکس کیا اور دنیا بھر میں جہاں کہیں شیعت اکثریت میں پائی جاتی تھی وہاں پر انہوں نے اپنے ایجنٹس بھیجے جو انہی کے جیسا روپ دھار کر انہی جیسی زبان اور وہ حرکات و سکنات جو ہے وہ اپنا کر ان میں جا کر وہاں پر رہے اور انہوں نے وہاں پر تحقیق کی اور پی ایچ ڈی کی ان کے درمیان میں ان کے رسوم و رواج کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے۔ اس میں مائیکل برائڈ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کوئٹہ کے اندر ہزارہ قبیلے کے اندر ایک نکومہ نامی جاپانی نژاد عورت آ کر وہاں اس نے مقالہ جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کیا، اسی طرح لاہور کے اندر بھی آ کر وہ رہے اور کراچی کے اندر بھی ان کے جو ہے وہ نمائندگان یہاں پر ایجنٹس جو تھے وہ آئے اور تحقیقات کر کے جب انہوں نے ان کو اکٹھا کیا تو انہوں نے کہا کہ دنیا تشیع میں رسوم و رواج میں تو فرق ہے، لباسات میں تو فرق ہے، لیکن دنیا تشیع کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ جو ہے وہ ان کے اندر مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہیں اور ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں وہ دو چیزیں، اور وہ جو دو چیزیں ہیں وہ ان کا اصل میں تشیع کا اثاثہ ہے۔ حالانکہ فقہ جعفریہ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو ہمیشہ زیر عتاب رہا، مختلف حکومتوں کے دور میں، بنو امیہ، بنو عباسیہ کے دور میں اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کے دور میں، اس کے باوجود یہ وہ دو چیزیں تھیں جو دو چیزیں اس مکتب کو بچاتے ہوئے چلی آ رہی ہیں اور آج تک یہ مکتب جو ہے وہ اسی طرح سے قائم و دائم ہے اور یہی دو چیزیں ان کی اساس ہیں۔ اگر ان دو چیزوں کو اس مکتب میں کمزور کر دیا جائے تو پھر ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور یزیدی فکر یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے پر جو عقیدہ مہدویت ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے جب اس چیز کو اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ دو چیزیں جو تشیع کو بچائے چلے آ رہی ہیں، نماز تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں اور روزہ سارے مسلمان رکھتے ہیں، حج کا تصور بھی تمام مسلمانوں میں ہے، لیکن شیعوں میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے باقی فرقوں میں نہیں ہیں، یہ اس فرقے کے اندر موجود ہے اور یہی دو چیزیں ان کی بقا کا سبب ہیں۔ ایک اس شیعہ مکتبہ فکر کے اندر ان کی مرجعیت کا تصور، یعنی ان کے یہاں یہ تصور ہے کہ امام مہدی کی غیبت کے زمانے میں ایک مرجع تقلید ہوگا جس کی جو مرکزی حیثیت رکھے گا اور اس کی آپ نے تقلید کرنی ہے اور اس کے حکم کو امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں نائب امام کے طور پر لیا جائے گا، ایک یہ والا تصور، اور ایک عزاداری سید الشہداء۔ اچھا، جب میں عزاداری کی بات کر رہا ہوں تو یہاں عزاداری سے مراد آپ نے ماتم کرنا، ذوالجناح نکالنا، علم تعزیہ نکالنا نہیں مراد لینا، یہ جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے ماتم، ذوالجناح، علم یہ عزاداری نہیں ہے، یہ عزاداری کو پہنچانے کے ذرائع ہیں۔ عزاداری بیسیکلی کربلا ہے، مقصد امام حسین ہے، تو مقصد امام حسین یعنی کربلا اور دوسرا مرجعیت، یہ دو چیزیں اس فرقے کی جو ہیں وہ بنیاد ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، یہ تھوڑا سا شاید پرلانگ ہو لیکن باتیں میں کوشش کروں گا ٹو دا پوائنٹ اور دلچسپ کروں تاکہ آپ کا اور میرا ربط جو ہے
وہ باقی رکھے. اور میں ساتھ میں کتابوں کے حوالے بھی دوں گا. میں کوئی فرضی جو ہے وہ باتیں خیالی اپنے سینہ گزرز آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، بلکہ باتیں وہ کروں گا جو بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز پر آپ کو ہوتی ہوئی بھی نظر آئیں گی، اور جو باقاعدہ جو ہے وہ ان کے اس کے اوپر دستاویزات بھی موجود ہیں. خیر، اسی چیز کو انہوں نے پھر اس کے اوپر تحقیق کی کہ اس کو کمزور کیسے کیا جائے. اچھا، مزید ان کو یقین اس بنیاد پہ ہوا کہ شیعوں کا ایک انقلاب کربلا کے بعد ایک بہت بڑا انقلاب کامیاب ہوا ایران کے اندر، اور اس ایران کا جو انقلاب ہے، باقی تو دنیا میں جو دوسرے مسلمان جہاں کے انقلاب لے کر آئے وہ زیادہ تک ٹک نہیں سکا. ایون اخوان المسلمین کا مصر کے اندر دیکھ لیں، اسی طرح جو وہ مختلف ممالک اور ہیں، افغانستان کے اندر طالبان کا دیکھ لیں، تو زیادہ عرصہ یہ انقلاب باقی مکاتب فکر کے تو قائم و دائم نہیں رہ سکے. مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک اہل تشیع کا ایک ایسا انقلاب جو ایران میں آیا، وہ بڑا مضبوطی سے کھڑا ہے اور امریکہ کے مقابلے پر وہ سینہ تان کر کھڑا ہے. یہ انقلاب کیسے کامیاب ہوا ایک ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے مقابلے پر، اور اس کی بنیاد اس کی بنیادوں میں کیا چیز تھی؟ تو اس کے لیے میں اپنی کسی تشیع کی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، بلکہ ایک عیسائی کرسچن نن کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب دی بیٹلز فار گاڈ، جس کا اردو ترجمہ خدا کے نام پر لڑی جانے والی جنگیں ہیں، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے صفحہ نمبر 335 سے اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو پتہ چلا ہے اس خاتون نے بھی یہ لکھا ہے کہ ایران کے انقلاب کی کامیابی میں دو چیزوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ایک ان کے نظام مرجعیت نے، یعنی وہاں پر ایک مرجعیت، تشیع کے اندر مرجعیت کے ساتھ متمسک ہونے کا ایک نظام تھا، اور امام خمینی بیسیکلی ایک مرجع تقلید تھے، مجتہد تھے. اور اس کے ساتھ عزاداری سید الشہداء نے، امام خمینی نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی انقلاب کی کامیابی میں بنیادی کردار کس نے ادا کیا، تو انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ عزاداری سید الشہداء میرے انقلاب کی اساس ہے. تو کیرن آرمسٹرانگ نے بھی اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جب گلیوں اور بازاروں میں شاہ ایران کے خلاف جلوس نکل رہے تھے، یہ صفحہ نمبر 335 کے اوپر وہ لکھ رہی ہے کہ جب شاہ کے خلاف جلوس نکل رہے تھے تو اس میں جو جمی کارٹر تھا، جو صدر تھا اس وقت امریکہ کا، اس کو یزید کے ساتھ نسبت دی گئی، اور شاہ ایران کو شمر کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اور شمر کیونکہ ایک ایسا جرنیل تھا کہ جس کو یزید نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو، کہ جو کہ تعداد میں انتہائی قلیل تھے، ان کے قتل عام کے لیے کربلا روانہ کیا تھا. گلیوں اور بازاروں میں جلوسوں میں حضرت خمینی کو حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور شاہ ایران کو فرعون کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی رہی. امریکہ کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس نے شاہ ایران کو بدعنوان بنا کے رکھ دیا ہے، اور امام خمینی اس ڈکٹیٹرشپ اور اس ظالم کے مقابلے پر ایک بہترین نعم البدل کی حیثیت رکھتے ہیں. تو امام خمینی نے اپنے جتنے بھی خطابات فرمائے شاہ کے خلاف، جو انقلاب کے دوران، شاہ باقی جلوسوں پہ تو پابندی لگا سکا لیکن عزاداری سید الشہداء پہ پابندی عائد نہ کر سکا. امام خمینی جب واقع کربلا بیان کرتے تو اس واقع کربلا کے اندر امام خمینی یزید کا نقشہ کھینچتے کہ یزید کا کردار کیسا تھا، اور پھر حسین کا کردار بیان کرتے. جب ان دو کرداروں کو مد مقابل دکھاتے اور پھر دکھاتے کہ کیسے حسینیت نے یزیدیت پر فتح حاصل کی ہے، تو آپ لوگ اس وقت جو مجمع میں لوگ موجود ہوتے تھے، جو امام خمینی کے خطابات کو سن رہے ہوتے تھے، اس مجمع پر ایک وجد طاری ہو جاتا تھا، وہ خود کو کربلا میں محسوس کرتے. اور پھر جب وہ یزید کے کردار کو دیکھتے تو انہیں رضا شاہ پہلوی عملی طور پر یزید نظر آتا، اور وہ سمجھ جاتے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہمیں جس یزید کے مقابلے پر کھڑا ہونا تھا، آج اس وقت تو ہم موجود نہیں تھے، آج کی کربلا میں ہم موجود ہیں، تو اگر کس یزید کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور ہر قربانی دینی ہے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا، شجاعت و بہادری کا درس لینا ہے، تو وہ رضا شاہ پہلوی ہے. اسی سلسلے میں مزید آگے صفحہ نمبر 338 پر کیرن آرمسٹرانگ دی بیٹلز فار گاڈ میں لکھتی ہے کہ دن پہ دن عوام جذباتی ہوتے چلے جا رہے تھے. مظاہرین نے شاہ ایران کے خلاف جو کتبے اٹھا رکھے تھے ان پر یہ تحریر تھا، کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، کہ ہر طرف کربلا ہی کربلا ہے اور ہر دن یوم عاشور کا دن ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ ایک مستشرق عیسائی اپنی کتاب میں انقلاب ایران کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھ رہی ہے کہ
انقلابی ایران کی کامیابی میں کربلا کے درس نے اہم کردار ادا کیا۔ اب دشمن کو پتا تھا کہ تشیع کے پاس جو اساس ہے، جو مضبوطی ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک نظام مرجعیت یعنی مجتہدین کی تقلید، اور دوسرا کربلا۔ لہٰذا ان دونوں کو فوکس کیا دشمن نے اور اس پر کام کرنا شروع کیا کہ ہم اس کو کس طریقے سے نشانہ بنا کر تشیع کو اس سے دور کر سکے، اور تشیع کو اصل میں نظریہ مہدویت سے دور کس طرح سے کیا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ نظام مرجعیت بیسیکلی امام خمینی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر نور کے دفاع کا نام ہے، نہ کہ اس کے پیرلل کوئی نظام ہے۔ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے کوئی راہ ہموار کر رہا ہے تو وہ نظام مرجعیت ہے تشیع کے اندر، تو لہٰذا اسی کو نشانہ بنانے کے لیے پہلے تو کیا کیا گیا، ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے اندر ڈالی گئیں، اگرچہ یہ دشمن کے ایجنڈے پر یہ تھی لیکن ہماری جاہل عوام کو سمجھ میں نہ آیا۔ شروع میں آپ نے غور کیا کہ ہمارے ہاں باقی ائمہ تارین کی ولادت باسعادت منائی جاتی تھی اور صرف حضرت امام مہدی کی ظہور کی بات کی جاتی تھی۔ جب بھی دعا مانگی جاتی، جب بھی آپ جو ہے وہ نماز کے بعد دعا مانگتے، اذان کے بعد دعا مانگتے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بات کرتے، آپ ظہور امام زمانہ کی بات کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ دشمن نے ولادت باسعادت کے لفظ کو ظہور کے ساتھ پلٹا اور ہر امام کی ولادت کو کے بارے میں یہ کہا کہ آج یوم ظہور حضرت امام علی علیہ السلام ہے۔ آج یعنی ظہور کے لفظ کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا کہ تشیع کے اب بچہ جو ہے وہ نظریہ ظہور امام مہدی سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا۔ وہ جو ہمارا قیمتی اثاثہ تھا، ہم سمجھنے لگ پڑے کہ یہ ظہور ایک عام سا لفظ ہے اور ہر ایک کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ ایک خاص لفظ تھا اور ایک خاص امام مہدی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ظہور کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں امام مہدی کا تصور آ جاتا تھا۔ خیر، کربلا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کربلا بیسیکلی عزاداری، جب ہم بات کرتے ہیں عزاداری کی تو عزاداری سے مراد ماتم کرنا، زلجنا نکالنا یا علم نکالنا نہیں ہے، بلکہ عزاداری ہے مقصد کربلا۔ یہ باقی جتنی چیزیں ہیں یہ ذرائع ہیں، ذرائع زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن مقصد تبدیل نہیں ہوتا۔ مقصد عزاداری کیا تھا؟ کربلا کیا سکھاتا ہے؟ شجاعت سکھاتا ہے، بہادری سکھاتا ہے، باطل کے سامنے کھڑا ہونا سکھاتا ہے، ظالم کے سامنے سر کٹانا تو سکھاتا ہے لیکن سر جھکانا نہیں سکھاتا۔ یہ کربلا نے سکھایا۔ اب جب جس دنیا میں جس نے جہاں پہ جیسے حزب اللہ ہے، جیسے مہدی ملیشیا عراق کے اندر ہے، ایران کے اندر پاسدارانی انقلاب ہیں، جنہوں نے کربلا سے شجاعت و بہادری کا درس لیا، قربانی کا درس لیا، وہ دنیا میں سرخرو ہوئے۔ دشمن ان کے سامنے تمام دشمن کے حربے ناکام ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر دشمن کی سازش اس حد تک کامیاب ہوئی کہ تشیع کے اندر عقائد کی جنگ کو چھیڑتے ہوئے سب سے پہلے دو ہی چیزوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک طرف عزاداری کو، جس عزاداری جو اصل میں مقصد کربلا تھی، جو آپ کو امام حسین کے قریب کرتی تھی، جو آپ کو شجاع و بہادر بناتی تھی، جو آپ کو قربانی کا درس دینا سکھاتی تھی، باطل کے سامنے جرأت سے سینہ تان کر کھڑا ہونا سکھاتی تھی، اس عزاداری کو صرف رونے اور پیٹنے پر موقوف کر دیا گیا۔ اس عزاداری کو صرف اور صرف رسوم و رواج کا نام بنا کے رکھ دیا گیا۔ آج الجنا نکال لو، 7ویں محرم کو مہندی نکال لو، 10ویں محرم کو چھریاں مار لو، بس عزاداری اتنی کافی ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ باقی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی امام زمانہ پہ چھوڑ دو، امام زمانہ آئیں گے تو وہی جو کچھ کریں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اصل میں کربلا سے دور کیا جا رہا تھا۔ کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا کے معنی و مطالب بھی پاکستان میں تبدیل کر دیے گئے۔ اس کا ترجمہ یہ کر لیا گیا، کلو یوم عاشورہ و کلو ارض کربلا کا ترجمہ پاکستان میں یہ کیا گیا کہ ہر دن رونے کا دن ہے اور ہر جگہ پیٹنے کی جگہ ہے، ہر جگہ پہ ماتم ہے اور ہر جگہ صرف رونا ہی رونا ہے۔ حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں تھا۔ دنیا تشیع نے باقی جگہوں پہ جو سیکھا گیا وہ تو یہ تھا کہ ہر جگہ کربلا سے مراد یہ ہے کہ جہاں کوئی یزید ظالم ظلم کرے تو وہی جگہ کربلا ہے، اور تم نے حسین بن کر، حسین کا پیروکار بن کر اس یزید کے سامنے اسی جگہ پر کھڑا ہو جانا ہے، اسی جگہ کو کربلا بنا دینا ہے اور اسی دن کو یوم عاشور بنا کر اپنی جان قربان کر دینی ہے، قربانی دے دینی ہے، لیکن باطل کے سامنے سر کو نہیں جھکانا۔ یہ تو کلو یوم عاشورہ وہ کلو ارض کربلا کا ترجمہ، جس کا پاکستان میں معنی و مطالب آپ کے سامنے
تبدیل کر دیے گئے، اور آپ کے سامنے کربلا کو صرف رونے پیٹنے پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھا گیا، حالانکہ یہ آپ کو شجاعت و بہادر بناتا تھا۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر تشیع کو اس عزاداری کے عنوان سے جہاں آپ کو شجاع و بہادر بنایا جانا تھا، انفارچونیٹلی دشمن کے ایجنڈے پر آپ کو بزدل بنا دیا گیا۔ آج کیا ہوا؟ آپ نے ہر جگہ پہ جنازے اٹھائے، آپ نے اپنی عورتوں کے جنازے اٹھائے، اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے، لیکن پھر بھی بے حسی آپ سے ختم نہ ہوئی۔ آپ کی عورتیں آج سڑکوں پر اپنے بچوں کو، مسنگ پرسنز کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھی رہی، لیکن پاکستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ماہ محرم میں باہر نکلنے والے اور ماتم کرنے والے اور ہائے حسین جا حسین کرنے والوں میں کروڑوں لوگوں کی غیرت نہ جاگی، اور چند سو لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے۔ یہاں سے کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کوفے کے اندر ہزاروں لوگوں نے حسین کی بیعت کی تھی، لیکن کربلا میں حسین کے ساتھ جان قربان کرنے والے کتنے تھوڑے سے تھے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جب حقیقت میں کربلا آتی ہے تو اصل میں آپ کو بہت ہی کم لوگ ثابت قدم نظر آتے ہیں، اکثریت کوفے والوں کی ہوتی ہے، اور پھر اس میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں پھر اس کے آگے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم اصل موضوع کی طرف بھی ساتھ میں آتے ہیں۔ یہ پس منظر بیان کرنا دوستو بہت ضروری تھا۔ میں نے کہا تھا تھوڑا موضوع آج پرلانگ ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ دلچسپی کا عنصر باقی رہے اور ہم آگے بڑھتے جائیں اور جلدی جلدی ان باتوں کو سمیٹیں اور مدعے کی طرف آئیں۔ اب دشمن نے ایک طرف تو یہ کام کیا، دوسری طرف نظام مرجعیت کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے اندر یہ بات پروان چڑھائی گئی کہ جناب کیا ہے کہ تقلید صرف اور صرف امام کی ہوتی ہے، تقلید کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے جی کہ جو ممبر پہ جس کا منہ چڑھے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی اس کی ڈگری نہیں دیکھنی، جس کا منہ چڑھے اس کو ممبر پہ چڑھا دو اور اس سے جو اس کی منہ میں بکواس آئے وہ سنو، اور پوچھو، سوال کرنے والا پوچھے کہ یہ علامہ کیسے بنا ہے، تو کہو یہ دنیاوی تعلیم تو نہیں حاصل کرتی، تو یہ تو امام زمانہ سے اس نے علم حاصل کیا ہے۔ اب تقلید بھی صرف امام زمانہ کی جائے گی، علم بھی اس نام نہاد علامہ نے امام زمانہ سے حاصل کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیرالل ان کو پتہ یہ تھا کہ اب کرنا کیا ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ یہ چیز پروان چڑھائی گی کہ پیر گھوڑے شاہ اور کھوتے شاہ کو متعارف کروا دیا۔ اندازہ کریں ان مرجع تقلید کو کہ جن کے سر پر امامہ نسبت امام حسین ہے، جن کا لباس نسبت امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کی شکل و صورتیں نسبت امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کا سیرت و کردار، جن کی پاکیزگی نسبت امام علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے دور کر کے لٹوں والوں کو، گندوں مندوں ہاتھ میں کڑیاں پہننے والوں کو، بد کردار لوگوں کو، شرابیوں کو، چرسیوں کو آپ کے سامنے لا کھڑا کیا گیا اور آپ کو ان کے سامنے سجدے کروائے گی۔ یہ پاکستان میں ہوا، آپ کو ان کے سامنے سجدے کروائے گی۔ تقلید کو ایک طرف امام زمانہ سے معصوم سے کہتے ہیں کہ معصوم کے علاوہ تقلید نہیں ہو سکتی، دوسری طرف آپ کو بدکماش اور بد کردار لوگوں کے سامنے سجدوں میں گرا دیا، دور کیا آپ کو مرجعیت سے۔ آپ اندازہ کریں مرجعیت کے مقابلے پر لا کر کیسے شخصیات کو کھڑا کیا ہے، وہ شخصیات جن کا نہ کردار ہے، وہ شخصیات جن کی نہ شکل و صورت آئمہ تحرین سے ملتی ہے، ان کو لا کھڑا کیا گیا، اور آپ لوگ آہستہ آہستہ ان کے دام فریب میں آتے چلے گئے، اور پاکستان کے اندر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ عزاداری محض رسوم و رواج کا مذہب بن کے رہ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تقلید سے دور۔ آج پاکستان کے اکثریتی بچوں سے پوچھو تو تقلید کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تقلید کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا۔ ان کو مجالس میں جب یہ باتیں ہو رہی تھی، سازش ہو رہی تھی، آپ کو بار بار اگرچہ جید علماء نے آگاہ کیا، لیکن آپ لوگوں نے کردار ادا نہیں کیا۔ آپ نے جو بولتا تھا آپ کہتے تھے اتحاد کے خلاف بات کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ منافقین ہمارے اندر پروان چڑھتے رہے، اور اس کے بعد اب آ کر آپ دیکھیں، میں اب آپ کی طرف آتا ہوں، پاکستان کے اندر تشیع کے خلاف 2 جگہوں کو مرکز بنایا گیا ہے سازش کے لیے۔ جب بھی سازش کھڑی ہوتی ہے تشیع کے خلاف، 2 جگہوں سے، کراچی اور لاہور، یہ 2 فوکس ہیں۔ اچھا، کراچی میں کیونکہ ہولڈ زیادہ تر علماء کرام کا ہے، اس لیے وہاں پر شاید ان کا اثر و نفوذ کم ہو، لیکن کیونکہ پنجاب کے اندر ہمارے اوپر یہ غالی طبقہ اور ذاکرین کے اندر جو وہ مخصوص گروہ ہے وہ کیونکہ غالب ہے، ہم علماء کو کم سنتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں ان کو زیادہ کھل کھیلنے کا موقع ملا لاہور کے اندر۔ اب پہلی سازش ملت تشیع کے خلاف کیا کی گئی؟ ملت تشیع کے خلاف پہلی سازش لاہور میں یہ کی گئی کہ، اور اس کے پیچھے بھی آپ نے اپنے دشمنوں کو آہستہ آہستہ پہچانا ہے، جن کی میں نشاندہی کرتا چلوں گا۔ یہ دشمن سیاسی جماعتوں کی شکل میں بھی ہیں اور سیاسی وڈیروں کی شکل میں بھی آپ کے اندر ہیں، اور آپ کے نجات دہندہ بن کر اصل میں یہ عبید اللہ ابن زیاد چہرے پر
نقابے اور لباس حسین پہن کر آپ کے سامنے آئیں گے، اور اندر سے یہ ابن زیاد کے کردار کے مالک ہوں گے، جیسے رضا شاہ پہلوی تھا۔ آپ نے ساتھ ساتھ ان کو بھی پہچاننا ہے۔ لاہور میں سب سے پہلے کیا ہوا، ہمارے خلاف ایک سازش کا آغاز اس وقت ہوا جب سپاہ محمد ٹھوکر نیاز بیگ میں قائم کی گئی، اور آپ اگر اس کی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو قائم کرنے کے پیچھے آصف زرداری کا ہاتھ تھا، پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی تشیع کے ساتھ محبت کے لیے سپاہ محمد قائم نہیں کی گئی تھی، بلکہ ہوا کیا کہ سپاہ صحابہ کا نظریاتی طور پر شروع سے اتحاد جو الائنس تھا وہ نواز شریف کے ساتھ تھا، مسلم لیگ کے ساتھ تھا، اور حق نواز جنگوی جو کہ سپاہ صحابہ کا بانی تھا، اس سے لے کر اعظم طارق تک وہ سارے جو تھے نصرت بھٹو اور بے نظیر کے خلاف بڑی بد زبانی کرتے تھے۔ آپ ان کی آڈیوز اگر سنیں تو اس کے اندر وہ اکثر پیپلز پارٹی کے خلاف آپ کو زیادہ جارحانہ موڈ میں نظر آتے تھے، تو لہٰذا ان سے بڑے خائف تھے۔ بے نظیر کے ساتھ شادی کے بعد آصف زرداری نے اس کا توڑ کرنے کے لیے، اب لاہور کیونکہ مسلم لیگ نون کا بھی مرکز تھا، لہٰذا یہاں سے ہی سازش کا آغاز ہوا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کو خرید کر سپاہ محمد کی ٹھوکر نیاز بیگ میں بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب سپاہ محمد کا قیام ہوا، اور صوبے میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ مسلم لیگ نون کو سبق سکھانے کے لیے سپاہ محمد کی بنیاد ٹھوکر نیاز بیگ میں رکھی گئی، اور سپاہ محمد کو اصل میں پروان اس وقت چڑھا جب مجھے یاد ہے میں 8ویں یا 9ویں میں پڑھتا تھا، اور میں اخبار تو پڑھا کرتا ہوتا تھا، تو میں نے اس وقت اخبار میں پڑھا تھا کہ سپاہ محمد کا گھیراؤ کرنے کے لیے لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ کا گھیراؤ کیا گیا۔ 3 دن تک وہاں پولیس مقابلہ ہوتا رہا، 3 دن تک مورچہ بند ہو کر سپاہ محمد کے لوگوں نے ٹھوکر نیاز بیگ سے پولیس پر فائرنگ کی، پولیس ان سے فائرنگ کرتی رہی، 3 دن تک پولیس ٹھوکر نیاز بیگ کے اندر داخل نہ ہو سکی۔ 3 دنوں کے بعد مذاکرات ہوئے، مذاکرات کے بعد سپاہ محمد نے اپنی مرضی سے راستہ کھولا، تب جا کر پولیس کے لوگ جو ہیں وہ ٹھوکر نیاز بیگ کی حدود کے اندر داخل ہو سکے۔ اچھا، اب 3 دنوں کے بعد جب پولیس ٹھوکر نیاز بیگ میں داخل ہوئی، اس کے بعد آئی جی کی پریس کانفرنس تھی، وہ میڈیا میں موجود ہے، اخبارات میں آئی تھی۔ آئی جی سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو وہاں سے کوئی اسلحہ ملا، وہاں پر 3 دن آپ داخل نہیں ہو سکے، فائرنگ ہوتی رہی، تو آپ کو کیا وہاں پر کوئی ثبوت ملے؟ تو آئی جی کا بیان وہ اخبار میں موجود ہے، اس نے کہا جی 3 دنوں کے بعد، 3 دن کے پولیس مقابلے کے بعد جب ہم ٹھوکر نیاز بیگ میں داخل ہوئے تو ہمیں تو وہ ان گولیوں کے خول بھی نہیں ملے جو ہم نے ان پہ چلائی تھی، ان سے اسلحہ ملنا تو درکنار، جو پولیس نے ان پہ گولیاں چلائی تھی ان کے خول بھی ان کو نہیں مل سکے۔ یہاں سے آپ جو ہے وہ اندازہ کر لیں کہ اس کے پیچھے پس منظر میں کون تھا۔ سپاہ محمد کو بنایا، پھر جنہوں نے بنایا، جنہوں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو یہ کچھ مال و دولت کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر ڈکیت، چور اور اس قسم کے لوگ شامل تھے، تو ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کے بعد جب ان کی سرپرستی ختم کر دی گئی تو لہٰذا ان گروہ آپس میں لڑنے لگے۔ مرید ابا یزدانی ایک الگ گروہ بن گیا اور غلام رضا نقوی الگ گروہ بن گیا، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ مرید ابا یزدانی کو گھر میں قتل کر دیا گیا، اس کے الزام غلام رضا نقوی پر عائد کر کے غلام رضا نقوی کو جیل ڈال دیا گیا۔ اس طرح سپاہ محمد جو ہے وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ موت آپ مر گئی، لیکن اس کو زندہ رکھا گیا۔ اب اس کی آڑ میں تشیعوں کے اوپر دہشت گردی کے الزام تراشی ہوتی رہی کہ شیعہ بھی دہشت گرد ہوتے ہیں، حالانکہ اگر تعداد کا تقابل کیا جائے تو آپ یہ کہہ لیں کہ اگر 100 پاکستان میں لوگ فرقہ وارانہ دہشت گردی میں مارے گئے ہیں تو 90 جو ہیں وہ اہل تشیع کے لوگ مارے گئے ہوں گے، 10% دوسرے جو کہ اکثریت مکتبہ فکر ہے اصولی طور پہ اس کے زیادہ مارے جانے چاہیے تھے، لیکن اکثریت میں اہل تشیع کے لوگ مارے گئے، کم ادھر مارے گئے۔ زیادہ آج بھی کالعدم جماعتوں کی آپ لسٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد آپ کو دوسرے مکتبہ فکر کے دہشت گردوں کی جو مقابلے پر تھے وہ نظر آئیں گے۔ خیر آگے چلتے ہیں، یہاں سے بعد میں سپاہ محمد کا جب ٹنٹنا ختم ہوا تو یہی لاہور سے بیگم کوٹ میں شاہدرہ سے ایک اور فتنہ اٹھا جس کا نام ہے بابا صدا شاہ۔ اچھا، بابا صدا شاہ کا ذکر کرتے ہوئے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ میری ویڈیو جب وائرل ہوگی، جس طرح پہلے آصف رضا علوی کے خلاف میری بات جو تھی اس کو کلپ بنا کر شیئر کیا گیا تو دشمن کو کوئی اور جواز تو ملا نہیں میری باتوں کو رد کرنے کا، تو میرے چہرے پر اعتراض کیا کہ اس کے منہ پر داڑھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ گروہ اعتراض کر رہا تھا جو بابا صدا شاہ داڑھی مونچھے مونڈ کے سامنے سجدے میں ریز ہوتا تھا اور اس کے نیچے ٹوئی اوپر کر کے لمحہ پڑا ہوتا تھا، وہ میری داڑھی کے اوپر اعتراض کر رہا تھا۔ اب بھی جس بندے کے خلاف میں بات کرنے والا ہوں مرکز ولایت کی، اس بدبخت کی بھی داڑھی نہیں ہے۔ اچھا، اب جب میں ان کے خلاف بات کروں گا تو ان کو اعتراض جو ہے وہ داڑھی پر نظر آئے گا، لیکن یہ خود داڑھی والوں کے سامنے الٹے ہو کے لمبے پڑے، بغیر داڑھی والوں کے سامنے الٹے ہو کر لمبے پڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ صدا شاہ، اب ذرا یہاں سے اصل وہ موضوع شروع ہو رہا ہے جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔
सदा शाह आपको पता है कि इसका मरकज़ कहाँ था? इसका मरकज़ एक तो लाहौर में था, दूसरे ये अक्सर हर साल चेलम के मौके पर जो था वो शाम जाया करता होता था। भर भर के तैयार है, यहाँ से फ्री में लोगों को शाम ले जाता होता था। हर में जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में जाकर अंदर ही अगरचे उनको मना किया जाता, उसके बावजूद वे वहाँ पे जंजीर ज़नी करते, अलल ऐलान अहले सुन्नत की मुक़द्दसात पर जो है वो तबर्राबाजी करते, जिनकी वीडियोस मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाएं, आपको ख़वातीन की वीडियोस नज़र आएंगी जिसमें वो अलल ऐलान अहले सुन्नत की मुक़द्दसात, सहाबा कराम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़िलाफ़ आपको बकवास करती हुई नज़र आएंगी। यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, ये शाम के अंदर की वीडियो है। और ये सारे गिरोह सदा शाह के साथ वहाँ पर जाते और वहाँ जाकर ये सारी हरकत करते। हत्ता कि एक आलिम दीन जो अभी मुझे यहाँ पे देख भी रहे हैं, मौलाना अकबर अली जवादी साहब, इनकी ज़ुबान से मैंने सुना कि ये जो हबीब बैंक वाले हैं, इनकी ख़वातीन भी इसी के गिरोह में जब वहाँ पर पहुँची तो इन औरतों ने जब शाम पहुँची तो जनाब सैयदा के हरम के ऊपर जाकर इन्होंने सरों से दुपट्टे उतार दिए और नंगे सर ना बाल खोल के अंदर हरम में दाखिल होना चाहा। तो वहाँ दरबानों ने रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा हट जाओ, तुम वड्डे आए तुसी मौलवी, हम बीबी ज़ैनब से ज़्यादा पर्दे वाली, हम पर्दा उतार कर जाएंगे। वो खैर बड़ी लड़ाई हुई और उस तरह ये इस किस्म की हरकतें वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं ये किया करते होते थे। अच्छा, और एक और हरकत जो सदा शाह ने की थी बड़ी मशहूर है, इसने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं, करोड़ों सलाम हो इस अज़ीमुल मर्तबत मुहिब्बे अहले बैत और अज़ीमुल मर्तबत सहाबी पर। इनकी कब्र अतर पर जाकर इस बदबख्त सदा शाह ने माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला जाकर इनकी कब्र पे जूते मारे थे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन ज़म्बि व अतूबु अलैह। हज़रत बिलाल की कब्र पर जूते मारे और ये कहा कि ये इस कब्र पे जूते क्यों मारा हो कि क्योंकि ये अज़ान में अलीउन वलीउल्लाह नहीं पढ़ता था। ये सदा शाह की हरकतें हैं जो उसने की थी। ये गिरोह इन्होंने जब वहाँ पे हरकतें की, लोगों को वहाँ पर जो अहले सुन्नत की अक्सरियत जो थी वो भी इनकी हरकत को जब उन्होंने वहाँ पे देखा तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ ये शियों के ख़िलाफ़ माहौल क्रिएट कर रहे थे। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने शियों के ख़िलाफ़ एक महाज बनाया, जिसका नतीजा ये निकला कि उसके बाद वहाँ पर आपने देखा कि एक वक्त आया कि मेरी पाक मखदूमा जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का हरम ख़तरे में आ गया। और फिर वहाँ दाइश जैसे गिरोह परवान चढ़े, उनको पजीराई इस वजह से मिली कि ये बदबख्त वहाँ जाकर इस किस्म की हरकतें करते होते थे। और फिर नतीजा क्या निकला कि जनाब सैयदा का हरम ख़तरे में आ गया और दाइश ने अलल ऐलान कहा कि इस मज़ार को हम माज़ल्ला जो है वो गिरा देंगे। उस वक्त जब ये बात हुई तो यही गिरोह जो आज आपको लाहौर में ज़ैनबून और हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ बक बक कुत्ते की तरह भौंकता हुआ नज़र आ रहा है, ये वलदुल हराम शख्स, जिसका मैं आगे चलकर जिक्र करूँगा। वैसे मैं पर्सनली किसी बंदे पर अटैक नहीं करता, लेकिन इस बेगैरत ने जो बकवास की है उस हवाले से मैं आगे जिक्र करूँगा। इनमें से किसी कंजर को जुर्रत नहीं हुई पाकिस्तान में बीबी ज़ैनब के नाम पर रोटियां कमाने वालों में से किसी को ज़रूरत नहीं हुई कि जनाब सैयदा के हरम के दिफा के लिए वहाँ पर पहुँचते। और उस वक्त जनाब सैयदा का हरम हज़रत अब्बास को सदा दे रहा था। उस वक्त अगर कोई दुनिया में से किसी को गैरत आई तो वो हिज़्बुल्लाह थी और वो ईरान में से थे जो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जनाब सैयदा के हरम का दिफा किया। और उन्होंने वहाँ पर जो उन्होंने माथे पे पट्टियाँ बांधी हुई थी और जो परचम उठाए हुए थे, उन परचम पर लिखा हुआ था कि ए ज़ैनब, हम हैं तेरे अब्बास, कि ए बीबी परेशान ना होना, तेरे हरम के दिफा के लिए आज भी अब्बास के ये मानने वाले पैरोकार आए हो। जो पट्टियाँ उन्होंने अपने सरों पे बांधी हुई थी और जो अलम उठाए हुए थे, उस अलम पे लिखा हुआ था कि हम सब बीबी तेरे अब्बास हैं, तू परेशान ना हो। उस वक्त इन बेगैरतों को गैरत नहीं आई कि ये उठते और बीबी के हरम के लिए बात करते। जिन लोगों ने जाकर अपनी जानों के नजराने पेश किए जनाब सैयदा के हरम के लिए, और फिर वो जब इराक़ के अंदर दाइश ने अपना कब्ज़ा जमाया और इराक़ के अंदर हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी और इसी तरीके से वहाँ के मुज्तहिदीन की एक कॉल के ऊपर लोग बाहर निकले और दाइश को शिकस्त हुई, उस वक्त इनको गैरत नहीं आई। पाकिस्तान में भी एहतजाज के लिए सड़कों पर अगर निकले तो उलमाए कराम निकले। इन कंजरों को जो दीन के नाम पर, जो हुसैन के नाम पर खाते हैं, जो बीबी ज़ैनब के नाम पर लोगों की जेबों पे डाका डालते हैं, इनको शर्म नहीं आई। ये फिर जहाज़ लेकर वहाँ पर नहीं गए जब तक कि अमन कायम नहीं हुआ। अभी भी जनाब सैयदा के हरम पर जो है वो डर के मारे ये इनमें से अक्सरियत जाती नहीं है। पहले ये वहाँ पर बदमाशियाँ करते रहे हैं बेगैरत।
اور اب بات کرتے ہیں یہاں پر آ کر جنہوں نے حرم کا دفاع کیا اس کے بارے میں یہ اپنی دریدہ دہنی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بکواس کر رہے ہیں۔ یہ ابو ذر بخاری جس کا نام ہے، مرکز ولایت علامہ اقبال ٹاؤن میں، اس نے وہاں پہ ایک اپنا فساد کی جڑ گروہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور اس بے غیرت نے جو اپنی گفتگو کی ہے، اور میں اس سے زیادہ ان حرام زادوں پہ حیران ہوں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جن بے غیرتوں نے اس کی باتوں کو سنا، اور ایک اتنا بڑا میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے وہ بات کر رہا تھا، میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے جو ہے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان کی تحقیقات کروائیں۔ اتنا بڑا اجتماع کرنے کے لیے آپ تو کہتے ہیں نا کہ دھرنے پیسوں کے بغیر نہیں ہوتے، ان سے پتہ کروائیں کہ یہ لاکھوں روپے ایک جن کے اجتماع میں پڑھنے والا ذاکر 1 لاکھ روپیہ لیتا ہے، اور ایک دن کے پروگرام کے اوپر ان کے 30 40 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اتنے بڑے اجتماعات یہ کر رہے ہیں، ان کا آڈٹ کروائیں۔ یہ بے غیرت کہاں سے پیسے لے رہے ہیں؟ ایک دن کے اجتماع کے 40 50 لاکھ دیتے ہیں، اور ان کے لاکھ روپے میں ایک ان کا ذاکر جو پڑتا ہے بدبخت، ان کا ملوانہ جو ان کو ٹوپی پوش آتے ہیں، ان کا آڈٹ کروائیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، اور پتہ کیجئے کہ ان کو پیسے فنڈنگ کرنے والا کون ہے۔ آپ دھرنوں کی فنڈنگ تلاش کر رہے ہیں، میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بھی دعوت فکر دیتا ہوں، جس طرح ابو ذر بخاری اپنے اجتماع میں کہہ رہا تھا نا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ ان کے بارے میں پتہ کریں، وہ تو کہہ رہا تھا جھوٹ بولتے ہوئے کہ مولویوں نے بچے جو ہیں وہ غائب کر دیے اور کوئی مسنگ پرسن نہیں۔ بے غیرت انسان، دھرنے کے نتیجے میں 19 لوگ جو ہیں وہ پولیس نے ظاہر کر دیے ہیں آج، اور پولیس نے کہ ڈی آئی جی نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ 19 چاہے ان کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا ہے، چاہے ان کو جو بھی مانا ہے کہ پولیس نے گرفتار کی ہوئے ہیں۔ تیرے منہ کے اوپر لخ دی لعنت بے غیرت، تو کہتا تھا کہ ان کو وہاں پہ مروا دیا گیا اور یہ مسنگ پرسن ہے ہی نہیں، اب پولیس کے پاس سے برآمد ہو رہے، شرم نہیں آتی لعنتی انسان تجھے؟ بکواس کرتے ہوئے تو اپنی اس کے اندر پوری ملت تشیع کو جو ہے وہ پیٹ میں چھرا گھونپتے ہوئے ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل چپکانے کی کوشش کر رہا ہے، اور قسم بخدا اہل تشیع آپ پتہ کر لیں اس بے غیرت کا تعلق بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہوگا۔ یہ کوئی مذہبی رہنما نہیں ہے، یہ آپ کے ملت کے سگے نہیں ہیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہیں، چہرے پر انہوں نے لباس جو ہے وہ پہن کے شکل و صورت وہ والی اپنا کر یہ بے غیرت جو ہیں یہ آپ کے مکتب کے، اور یہ کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں کھیل رہا ہوگا۔ آپ اس کا ڈی این اے جا کے کروائیے، لاہور کے رہنے والے، اور لاہور میں رہنے والے وہ غیرت مند لوگ بھی تھوڑی شرم کھائیں کہ وہاں پہ اس طرح کے فتنے جو ہیں وہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب پہلے حامد علی موسوی اس گروہ کو جو تھے وہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے، اب وہ کیونکہ وہ صاحب امامہ ہیں، وہ انڈائریکٹلی وہ بھی جو ہے وہ مولوی ہے، تو ان کو لانتے پڑی ہوتی تھی کہ یار ویسے تو تم مولویوں کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہو کہ انہوں نے ٹائر باندھے ہوئے ہیں، امامے کی توہین کرتے رہتے ہو، ادھر حامد موسوی کے تم تھلے لگے ہو، تو لہٰذا اب حامد موسوی کو بھی چھوڑ کر اس جیسے بے غیرت بد کردار شرابیوں کو لیڈر بنا دیا گیا، اور اس اجتماع میں تمام ایسے بد کردار لوگ جن کا جو ہے مذہب کی آڑ ہے، جن کے دھندے اس قسم کے 2 نمبر ہیں، ان کی تحقیقات کی جائے۔ ساروں کا آڈٹ ہوتا ہے، ساروں کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں، لیکن نہ ایف آئی اے تحقیقات کر رہے ہیں، نہ ان کو نیب والوں کو تحقیقات نظر آتی ہے کہ یہ لاکھوں روپے کے اجتماع کروانے والے ان بےغیرتوں کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ان سے بھی ٹیکس وصولیاں کرو ذرا، تمہیں پتہ لگے پاکستان کے خزانہ خالی ہوا پڑا ہے۔ اب اس کے پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بغیرتی کی طرف بکواس کر رہا ہے کہ شیعوں کے دہشت گرد، اس کے منہ سے ایک دفعہ بھی نہیں نکلا کہ جو ہے جی وہ دوسرے جو گروہ ہیں جو داعش کی حمایت کے لیے یہاں سے جاتے رہے شام کے اندر، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ حرم گرانے کی معاذ اللہ باتیں کرتے رہے، اور وہاں پہ لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی میں ڈبو کر مارا گیا، بم سے اڑا کر مارا گیا، تو دہشت گردوں کے مقابلے پر اگر کوئی پاکستان سے تو گیا نہیں، کہیں اور سے لڑنے کے لیے کوئی گیا ہے تو وہ مجرم ہے۔ اور پاکستان کے اندر لاہور میں بیٹھا ہوا حافظ سعید، مولوی عبدالعزیز، مولوی مسعود اظہر، مولوی لدھیانوی، اورنگزیب فاروقی، معاویہ اعظم تارک، رمضان مینگل، یہ تو ملک کے اندر دندناتے پھر رہے ہیں، ان کے اوپر قتل کے مقدمات ہیں، یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروان چڑھاتے رہے ہیں، ریڈ زون کے اندر بیٹھ کر داعش کے لیے بھرتیاں کرتے رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑتا، ان کو کوئی مسنگ پرسن میں نہیں ڈالتا۔ جن کے نام ان مولویوں کے میں نے لیا، مولوی مسعود اظہر کو انٹرنیشنلی یو این او بھی دہشت گرد قرار دے چکا، فضل الرحمان خلیل، مولوی عبدالعزیز، حافظ سعید، ان سب کو تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں، ملک کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ان بدبختوں کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو رہی؟ تو لہٰذا
اب میں اس کو سمرائز کرتے ہوئے آخری اپنی باتوں کی طرف آ رہا ہوں، اور آپ کا شکریہ، ایک بڑی تعداد مجھے مسلسل دیکھ رہی ہے اور آپ نے مجھے وقت دیا. میری ان باتوں پر غور فرمائیے گا، اور دلائل کے ساتھ اگر اس کا رد ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں آپ ان کا رد کیجیے گا. یہ ساری باتیں اس ملک کے اندر ہوتی رہی. اب زیادہ اس کو فوکس نہیں کرنا. یہ تو مورا ہے، گندی نالی کا گندا کیڑا، جس کی ویڈیو میرے وال پر جو ہے وہ ابو ذر بخاری، یہ بغیرت اجتماعات کر کے یہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اور تمام شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بغیرت پر لعنت کریں، اس سے جو ہے وہ اظہار برات کریں اور حقیقت کو پہچانیں. اور آخر میں آپ کو یہ بھی ایک اچھی خبر دوں گا. کراچی کے اندر جو مسنگ پرسن کے جو ورثاء تھے انہوں نے دھرنا ختم کیا ہے، اور اس اتنے دنوں کی ان کی جو ہے مسائی جمیلہ اور صعوبتوں کے بدلے میں 19 جو مزید افراد ہیں ان کو جو ہے وہ پولیس نے ظاہر کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ ہمارے پاس ہیں، اور ان کی نشاندہی کر دی گئی ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے. اگر کوئی وہ خدا نخواستہ وہ مجرم ہیں بھی تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور ان کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو پیش کر کے جو سزا بنتی ہے، وہ ان کے لوائقین بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے. باقی آپ جو ہے ان کو آپ اس طریقے سے مسنگ پرسن میں یہ نہیں ڈال سکتے. مزید آخر میں ایک آخری بات جو میں نے کرنی تھی، میرے سامنے یہ کھلی ہوئی ہے. انہوں نے جو اجتماعات کر کے اپنی الگ جو انہوں نے عقائد کا اظہار کیا ہے، یہ ابو ذر بخاری ٹولے نے، انہوں نے اجتماعات کر کے ایک مشترکہ اعلامیہ نکالا تھا. اس کے کچھ مندرجات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جس میں سے 10ویں نمبر پر ایک درج ہے کہ کسی بھی غیر معصوم کو امام، ولی الامر، حجت اللہ، حجت الاسلام المسلمین، آیت اللہ العظمیٰ نہ مانا جائے، اور اول الامر صرف منصوص من اللہ امام کو ہی مانا جائے. کسی بھی غیر معصوم کی تقلید سری حرام ہے. 10 نمبر پہ یہ جملہ ہے. اور مزے کی بات یہ کہ اس کے نیچے جو دستخط کرنے والے لوگ ہیں اس سب کے ساتھ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی لقب ایسا دیا گیا ہے، کیونکہ پیر تھے اس پہ اکثریت، ہر ایک کے ساتھ جس نے سائن کیے کوئی نہ کوئی ایسا لقب ہے جو کسی نہ کسی امام کا ہے. اچھا، یہ پیر گھوڑے شاہ، کھوتے شاہ کو تم لقب دیتے ہوئے آئمہ کہ تمہیں شرم نہیں آتی بے غیرتو؟ اور مجتہدین کے ساتھ کوئی آیت اللہ لکھے تو تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. ویسے تو تم ان کو پاک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہو، بد کرداروں کو جن کو تم نے اپنے مرشد بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ اماموں کے لقب لگا سکتے ہو. اور اگر ہم کسی ائمہ طاہرین کے حقیقی سیرت کے پیروکار کسی مجتہد کے ساتھ آیت اللہ صرف لکھ دے تو تم، اور کسی عالم دین کے ساتھ حجت الاسلام المسلمین لکھ دے تو تم فوری طور پر تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے آگے لکھتا ہے کہ جی شاعر حسینی، ذوالجناح، تعزیہ، تابوت، علم مبارک، جھولا، مہندی، سیرا، ماتمی، سینہ زنی، زنجیر زنی، کما زنی، یہ ساری جو ہیں جی ان کو ہم عبادت تصور کرتے ہیں. دیکھیں ذرا قوم کو کس طرف لگا رہے ہیں، جھولے، مہندی، سیرے. اچھا، اس میں کہیں پہ کربلا کا اس نے ذکر نہیں کیا کہ کربلا ہم آپ شجاعت و بہادری کو، تقوی کو، امام حسین کی آخری نماز کو، آخری سجدے کو اپنی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک ذوالجناح، تعزیہ، تابوت، علم، جھولا، مہندی، سیرا، گانے، یہ ان کے نزدیک عبادات کا درجہ رکھتے ہیں. اندازہ کریں کربلا کو کہاں لے گئے ہیں. کربلا تھی کیا؟ کربلا میں درس کیا دیا گیا تھا؟ اور یہ لے کہاں گئے ہیں کربلا میں؟ 10ویں محرم کو امام حسین علیہ السلام اسلام کی بقا کے لیے جنگ لڑے، انہوں سیرے گانے یاد آئے، انہوں مہندیاں یاد آئیں. اچھا، پھر تو وہابی چنگے جڑے کہتے ہیں 10ویں محرم والے دن شادی کرنا جو ہے جی وہ بڑے ثواب کا کام ہے. تو وہاں بغیرت تم ان کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہو تو وہ تو کہتے ہیں کہ ایک طرف تم خود کربلا میں ادھر جنگ لگی ہوئی ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، ادھر تمہیں سیرے گانے خود یاد آئے ہوئے ہیں، تو ہم اگر اس دن سیرے گانے کر لیں، شادیاں کر لیں تو کیا تکلیف ہوتی ہے جی 10ویں محرم والے دن؟ تو کیا جواز رہتا ہے تمہارے پاس اس چیز کا؟ تو میں آخر میں دوستو ہاتھ باندھ کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بچائیے، خود بچیے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے، ان فتنوں و فساد والوں سے بچیے. مجھے پتہ ہے جہاں مجھے پذیرائی ملے گی وہاں، جس طرح آصف علوی بغیرت کے خلاف میں نے بات کی تھی، اسی طرح یہاں بہت سارے بکواس کرنے والے کتے جو ہیں وہ گالیاں بھی بکیں گے، لیکن مجھے پش پرواہ نہیں، اور دلیل ان کے پاس ہوگی نہیں، میری باتوں کا رد کوئی نہیں ہوگا. بات آخر میں جا کر میری داڑھی پر ہوگی تو میں پھر وہی کہوں گا، میری داڑھی نہیں ہے تو مجھ پر اعتراض ہے، باوے صدے شاہ دی داڑھی کوئی نہیں، ابو ذر بخاری دی داڑھی کوئی نہیں، باوے صدے شاہ اپنی دھی بھی دے لیندے ہو تو اپنی بھੈਣ بھی دے لیندے ہو، کتے ہو. اس صدے شاہ دے تھلے تسی لمے پے جاندے ہو، داڑھی تو بغیر وہ تہاڈا مرشد بن سکتا تو میں داڑھی تو بغیر گل بھی نہیں کر سکتا. تو یہ تھی میری آخری بات. آخر میں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو
ان سب بے غیرتوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور حقیقی وارث دین اسلام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جلد ظہور پر نور فرمائے، اور ہمیں ان کے حقیقی حبداروں اور جو ہے وہ خدمتگاروں میں شمار فرمائے، اور تاکہ امام زمانہ کی تلوار جو ذوالفقار ان کے ہاتھوں میں ہوگی سب سے پہلے ان بدبختوں پہ چلے، اور ان سے امام ان کے نجس وجود سے جو ہے وہ اس سرزمین کو پاک کریں۔ آپ سب خوش رہیے، آباد رہیے۔ امن کا درس ہے کربلا اور محبت کا درس ہے کربلا۔ ہم تو یہی درس دیتے رہیں گے، اور کربلا ہے شجاعت و بہادری کا، ہم شجاعت و بہادری کے ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ کتے بھونکتے رہیں، ان کتے بھونکنے والوں کی طرف سے ہماری طرف سے لاکھ دل لعنت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔